बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, सियासी महाज आराई की तारीख तो बहुत पुरानी है, क्योंकि सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ जिस किस्म की महाज आराई करती हैं इंतखाबी मैदान में उतरते ही, वो हुकूमत बनाने के बाद भी जारी रहती है। इसलिए अवाम जो अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उन्हें सस्ती अशिया मिलनी चाहिए, उन्हें रोज़गार मिलना चाहिए, अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए, मुल्क की मैशत को तरक्की करनी चाहिए, इसके साथ साथ आम आदमी के मसाइल हल होने चाहिए, बिजली सस्ती हो, गैस सस्ती हो। लेकिन आम आदमी के मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय गुज़श्ता 15 बरसों से हम ये देख रहे हैं कि सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, जारहाना अंदाज अख्तियार करते हैं और नारेबाजी करके अपनी हुकूमत पूरी कर लेते हैं। जो हुकूमत मुंतखब हुई उस पर यह इल्ज़ाम लगता है कि वो इंतखाबी धांधली के नतीजे में बनी है, खा 2013 के इंतखाबात हों, 2018 के इंतखाबात हों या 2024 के इंतखाबात हों, धांधली का शोर है। हर सियासी जमात कह रही है कि मुल्क के अंदर धांधली हुई है, लेकिन हुकूमत में आने के बाद ये सब कुछ भूल जाते हैं और उसके बाद अवामी मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय असम्बली एक सियासी अखाड़े का मंजर पेश करती है। एक दूसरे के ऊपर चोर चोर डाकू के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और इसी अंदाज में अवाम खुश हो जाते हैं कि उनका लीडर कितनी बेबाक, कितनी जुर्रतमंदी का मुजाहरा कर रहा है। मुल्क के अंदर 3 सूबों के वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो चुके हैं। चौथे सूबे में सरफराज बुगटी साहब के खिलाफ किसी ने नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवाए, गोया वो भी बिला मुकाबला वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मुंतखब हो जाएंगे। KPK के अंदर अली अमीन गंडापुर वज़ीर-ए-आला बने, पंजाब में मरीम नवाज साहबा वज़ीर-ए-आला बन चुकी हैं और दूसरी तरफ देखा जाए मुराद अली शाह सिंध के अंदर एक बार फिर वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो गए हैं। सरफराज बुगटी साहब भी कल वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो जाएंगे और आज अली अमीन गंडापुर साहब जो KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हुकूमत, उसमें आज अली अमीन गंडापुर साहब ने जो खिताब किया बड़ा पुरजोश भी था, बड़ा जारहाना भी था। उन्होंने अपने तमाम अरकान से कहा कि वो कुरान पर हल्फ उठाएं कि वो करप्शन नहीं करेंगे, करप्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी करप्ट आदमी का साथ नहीं देंगे। एक भरपूर मजहबी सियासी बयानिया तो है, लेकिन हमने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर आम आदमी से सरकारी अफसरान पैसे भी लेते हैं, रिश्वत का बाजार भी गर्म है, आम आदमी से उसको हक देने के लिए भी उससे पैसे वसूल किए जाते हैं। फिर अगर ख़ास तौर पे उन जगहों की बात की जाए जहाँ बिजली चोरी की जाती है, जहाँ गैस चोरी की जाती है, वहाँ सरपरस्ती भी सियासतदानों की होती है। दूसरी तरफ जाली मसनूआत जो बनती हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान पहुँचता है। ये भी इन्हीं हुक्मरानों के नीचे पलने वाले लोग हैं जिन्हें पूछा नहीं जा सकता। टैक्स कलेक्शन हम इसलिए पूरी नहीं कर पाते कि हमारे यहाँ एक माफियाज़ हैं और उन माफियाज़ को सियासतदान या सियासी हुकूमतें भी हाथ नहीं डालती, कहीं उनके ये लोग उनसे दूर ना चले जाएं। अली अमीन गंडापुर साहब जो बड़ी जारहाना आज अंदाज में खिताब कर रहे थे, ज़रा सुनिएगा कि उन्होंने या वज़ीर-ए-आला मुंतखब होने के बाद भी जिस किस्म का अंदाज़ अख्तियार किया। बातें उनकी दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन यही अंदाज़ आवाम में मकबूल बनाने के लिए अख्तियार किया जाता है। ज़रा सुनिएगा। मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो। इलेक्शन में जो धांधली हुई, सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ। आओ हमारे हल्के खोलो, बैंडेड को चोरी करना आइन से गद्दारी है, ये निज़ाम बदलना पड़ेगा। अगर हम ये निज़ाम नहीं बदलेंगे तो कल ये अवाम हमारा गिरबान पकड़ेगी। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ दे, हमें तो फील्ड में आने भी नहीं दिया गया। अगर कोई ये समझता है कि हम अपना हक लेना नहीं जानते तो ये उसकी भूल है। हम हक लेना भी जानते हैं, हम हक छीनना भी जानते हैं। शिकायत अपनी जगह पर है, तमाम सियासी जमातों को ये शिकवे हैं, लेकिन जिस अंदाज से हमारे यहाँ सियासत की जा रही है पिछले काफ़ी अरसे से, उससे लगता ये है कि सिर्फ अवाम को और अपने कारकुनों को मुतमिन करने के लिए बुलंद बांग दावे भी किए जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तलाशी भी की जाती है। क्या मुल्क किसी नए सियासी बहरान की तरफ बढ़ेगा? हुकूमतें बन जाने के बाद ये सियासी हुकूमतें अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो देंगी या एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तलाशी का सिलसिला जारी रहेगा? ये आज के प्रोग्राम का मौजू होगा और साथ साथ जो सियासी जोड़ तोड़ हो रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब मुबशर लुकमान साहब। मुबशर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अतर काज़मी साहब, सीनियर साफ़ी, सीनियर तज़कियाकार, और सलीम बुखारी साहब भी मुल्क के सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। मुबशर लुकमान साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा मैं। खूबसूरत तकारीर, बड़ी पुरजोश तकारीर हम हर हुकूमत में जो नई हुकूमत आती है देखते हैं, लेकिन अवामी मसाइल आस्ता आस्ता पीछे जा रहे हैं। आम आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो कम दी जाती है, लेकिन बढ़ के हम हर रोज़ सुनने को हमें मिलती हैं। क्या मुल्क की सियासत ऐसी ही चलती रहेगी? देखें तो रुसुल्लाह मलिक साहब, आपका शुक्रिया और आपके चैनल का भी कि आपने मुझे मौका दिया। आपका शुक्रिया। बात यह है कि पंजाब असेंबली में भी हमने देखी बदतमीजी होते हुए, नेशनल असेंबली में भी देखी, KPK के अंदर तो जूते चल गए हैं,
تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ابھی احساس نہیں ہو رہا کہ اگر ان کو ہوش نہ آیا تو یہ شاید آخری اسمبلی ہوگی ساری کی ساری. اور میں کھل کر کہہ رہا ہوں, اوپنلی کہہ رہا ہوں, لوگ آخری تنگ آ اسمبلی چکے ہیں اس طرح کی سیاست. جی, یہ لوگ تنگ آ چکے ہیں اس طرح کی سیاستوں سے, ان سیاستدانوں سے, اور ان کے جھوٹوں سے, ان کی کرپشن سے, اور ان کی اکڑ پروری سے. ان سب چیزوں سے لوگ تنگ ہیں. مینڈیٹ چوری ہوا یا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا, وہ اس وقت تک کی بات ہے جب تک آپ نے اوتھ نہیں اٹھایا. جب آپ نے اوتھ اٹھا لیا ہے تو آپ حکومت پاکستان کے لیے, اب آپ اس کی بہتری کے لیے, ریاست پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, اب آپ ان کی فلاح و بہبود کے لیے لگ جائیں کہ روز ڈرامے جو ہیں اسمبلی میں ان کو اب ختم کر دیں. 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, لیکن اس سے زیادہ یہ چلنا نہیں چاہیے. سندھ میں بھی بڑی گند ہوا تھا, پنجاب میں بھی ہوا, کے پی کے میں بھی ہوا, وفاق میں بھی ہوا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سارے تو اپنی مراد لیتے رہیں گے, یہ سارے تو اپنے بینیفٹس لیتے رہیں گے, لیکن عوام کو آپ جو ہے وہ یہ کیا ریلیف دیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, 6 مہینے ہیں. میں آپ کو 6 مہینے دے رہا ہوں. اگر اس اسمبلی نے, اس حکومت نے اگر ستمبر تک کوئی میجر چیز, اچھی چیز ڈیلیور نہیں کی ملک اور قوم کو, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب کچھ جل جائے گا, خاک ہو جائے گا. بالکل کچھ نہیں مبشر صاحب, بچے گا. لیکن آج علی میر گنڈا پور صاحب نے جو تقریر کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پر میں حلف اٹھاتا ہوں, سارے اراکین میرے ساتھ حلف اٹھائیں, نہ کرپشن کریں گے, نہ کرنے دیں گے, نہ کرپشن کی سرپرستی کریں گے. اسے کیا کہا جائے پھر؟ اسے ایسے ہی حلف عمران خان نے بھی اٹھائے تھے, کئی دفعہ اٹھائے تھے, اور وہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہہ کے شروع ہو جاتا تھا. وہ ریاست مدینہ کا بھی ذکر کرتا تھا, اور ایسے ہی حلف جو ہیں وہ اوروں نے بھی اٹھائے, پہلے محمود خان نے بھی اٹھائے تھے. وہ کدھر ہے سب سے زیادہ اچھا, سمجھدار, نیک, باسیرت آپ کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار, اس کو سارے بھول گئے ہیں. لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کے قسمیں کھانے کا, حلف اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کے کام جو ہیں, آپ کے ایکشن جو ہیں, وہ اب آپ کی باتوں کو کی جگہ ریپلیس کریں گے. اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگوں میں جو ہے برداشت نہیں رہی ہے. نصر اللہ ملک صاحب, میں بار بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں, پلیز اس کو سمجھ لیں. ہم لوگوں کو انارکی کی طرف پش کیا جا رہا ہے, ہم لوگوں کو گریبان پکڑنے تک پش کیا جا رہا ہے. ہم لوگوں سے مطلب میں پورے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میں لو مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں, میں لوور کلاسز کی بات کر رہا ہوں. ان کو غریب کا بچہ مر رہا ہو اور آپ وہاں پہ ڈانس کر رہے ہو ماسک پہن کے, غریب کا بچہ مر رہا ہو اور آپ اس کو نعرے مار رہے ہو کہ ہم نے موٹر وے بنائی تھی, غریب کا بچہ مر رہا ہو اور آپ کے ہمارے اسپتال پیرس کا اسپتال ہو جیسے, اور وہاں کتے کاٹنے کی ویکسین بھی نہ ہو, تو یہ کسی کو بھی برداشت نہیں ہے, اور یہ کسی بھی بیک گراؤنڈ والے کو برداشت نہیں. اور تمام کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے ضرور مجرم ہیں کہ پاکستان میں کوئی چیز صحیح نہیں چل رہی, اور وہ ان میں سے کوئی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. اطہر کاظمی صاحب, جو بڑی پکچر پیش کی ہے مبشر لقمان صاحب نے کہ سیاستدان جو ہیں اگر وہ ڈیلیور نہ کر سکے, 6 ماہ وہ کہہ رہے ہیں, اس کے بعد شاید یہ آخری اسمبلی ہو. لیکن مجھے جو آج اعتراض تھا, علی میر گنڈا پور صاحب نے جو بھی تقریر کی اس میں قسمیں اٹھا رہے ہیں, قرآن پاک اٹھا رہے ہیں. آپ بھی بخوبی واقف ہیں, صرف کے پی کے نہیں پورے پاکستان کے اندر جعلی ادویات بنتی ہیں, جعلی سگریٹس بنتے ہیں, سمگلنگ ہوتی ہے, نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چلتی ہیں, کرپشن کا بازار جو ہے وہ گرم ہے, اس کے اوپر اراکین اسمبلی حتیٰ کہ ان کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے. یہ قرآن اٹھا لینا, یہ تو بالکل ایک مذہبی ٹچ سے کہا جا سکتا ہے. دیکھیں, اوبیسلی آپ نے شروع میں بھی بہت ساری باتیں کی جو تلخ حقائق ہیں پاکستان کی سیاست. پھر مبشر لقمان صاحب نے بھی بڑی مفصل اس پہ روشنی ڈالی. شاید ہی پاکستان کے اندر کوئی بندہ ہو جو ان چیزوں سے اختلاف کر سکے, جن چیزوں کے اوپر آپ نے جو ہے روشنی ڈالی اور مبشر صاحب نے روشنی ڈالی ہے. یہ ہماری سیاست کا ایک رخ ہے, انفارچونیٹ رخ ہے کہ یہاں پہ جذباتیت بھی ہوتی ہے, وعدے بھی ہوتے ہیں, پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں, جو کوئی بھی چیز کسی بھی معاملے میں ہو رہی ہو نصر اللہ صاحب, وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتی ہے, وہ ایک چھوٹے سیگمنٹ کے پھوٹ کے سامنے نہیں آ جاتی. وہ بنیادی طور پہ مجموعہ ہوتا ہے مختلف چیزوں کا, یا وہ اس کی شکل ہوتی ہے یا پھر وہ اس کا بنیادی طور پہ ایک نتیجہ ہوتا ہے. اب پاکستان کی جو سیاست ہے, یا یہاں پہ آپ کو لوگ جوش سے اس وقت
تقریریں کرتے ہوئے بھی سنائی دے رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگا رہے ہیں. یہ ہوا کیا ہماری حالیہ تاریخ کے اندر؟ ہماری حالیہ تاریخ کے اندر جس طرح لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، لوگوں کی عورتوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، علی امین صاحب جو کر رہے ہیں، جو جوش میں انہوں نے تقریر کی، ایک خاتون جوتا اٹھا کے ان کے سر پہ اوپر کھڑی ہو گئی، کسی دوسری جماعت سے ان کا تعلق تھا، وہ بھی ہم نے دیکھا. لیکن ادھر پنجاب میں ابھی منتخب حکومت آئی نہیں ہے تو ایک جو ہے صحافی کو گرفتار کر کے آج دوسرے مقدمے میں اس کو گرفتاری ڈال دی گئی. 1 سال پرانے مقدمے میں آج عمران ریاض کو دہشت گردی کے مقدمے میں. کیا یہ منتخب حکومتیں جو ہے ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ آئیں گے اور یہ آ کے یہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے؟ تو یہ نا بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ، بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایٹ آف دا ڈے میرے خیال میں یہ ریزلٹ ہے ان ساری غیر قانونی غیر آئینی چیزوں کا جو حالیہ تاریخ میں ہم دیکھتے رہے. 1 سال ہمارے ملک میں نگراں مسلط رہے، کے پی میں، پنجاب کے اندر وہ کس آئین اور قانون کے تحت رہے. تو ابھی مین ایشو تو یہ ہے کہ جناب کیا یہاں پہ آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کرا کے یہ اسمبلی آئی ہیں، اس کے اوپر مینڈیٹ کے اوپر بھی بہت بڑا اطہر صاحب جو مبشر صاحب نے بات کی ہے کہ جب آپ نے حلف لے لیا، آپ نے اوتھ لے لیا، اس کے بعد اگر آپ جعلی اسمبلی کہیں گے، آپ کہیں گے جی ہم اسمبلی کو نہیں مانتے تو استعفیٰ دے باہر جائیں. ساری سیاسی جماعتیں کہتی ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو ساری سیاسی جماعتیں مستعفی کر گھر چلی جائیں تاکہ پھر نئے انتخابات آ جائیں. اقتدار سے نکلنا نہیں چاہتے، اسمبلیوں سے نکلنا نہیں چاہتے، بلیم گیم کر کے عوام کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جو ہوئی ہے دھاندلی ہوئی ہے وہ تو دیکھیں نا الیکشن کمیشن کا اور ایک دوسرا سیاستدانوں کا ایک دوسرے کے اوپر الزام ہے، وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں سب کچھ. لیکن مین ایشو یہ ہے کہ وہ جو دھاندلی ہوئی ہے وہ پاکستان کی عوام سے دھاندلی ہوئی ہے، جس نے ووٹ میاں صاحب کو ڈالا ہے اور ووٹ نکل جا کے زرداری صاحب کو آیا ہے، یا عمران خان صاحب کو ڈالا ہے ووٹ اور ووٹ کسی اور کو نکل آیا. تو اس کے اوپر ان سب کو آواز اٹھانی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ آ جائیں اسمبلی میں اور ایک بندہ منتخب ہو کے آیا اور 15 بندے جو ہیں وہ فارم 47 پہ آئے ہوئے. ہم نے خود فارم 45 کو دیکھے، نصر اللہ ملک صاحب، میں ان حلقوں کا ذکر نہیں کروں گا، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، آپ باخبر صحافی ہیں، جہاں پہ واضح طور پہ بندہ کوئی اور جیتا ہوا ہے لیکن فارم 47 پہ آج کوئی اور حلف اٹھا کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو ان کو یاد کروانا اور ان کو بار بار بتانا کہ تم عوامی مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہو، مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی مذائقہ ہے. سلیم بخاری صاحب، یہ جو اس وقت صورتحال ہے اسمبلیوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، کوئی جوتا دکھا رہا ہے، کوئی گھڑی دکھا رہا ہے، عورت کے اوپر آوازیں کسی جا رہی ہیں. کیا سیاسی بحران ٹلے گا یا ہم یہی ہر روز دیکھتے رہیں گے؟ عوامی مسائل کی طرف حکومتیں توجہ دیں گی یا روزانہ ہم لڑائی جھگڑا دیکھیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب، آپ نے یاد کیا. گزارش یہ ہے کہ جو کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا. ہم نے بہت ساری اسمبلیز ایسی دیکھی ہیں جس میں شور شرابہ ہوتا ہے، ابتدا میں بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں، لیکن جو انداز اب ہے، مجھے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، مجھے 1970 یاد آ رہا ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے، شروع کر لیتے ہیں. آج جب کے پی کے اسمبلی میں چیف منسٹر کا انتخاب ہوا اور اس کے بعد جو تقریر انہوں نے کی، اس کے کانٹینٹس اگر آپ نے سنے ہیں تو میرا خیال ہے میرے کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اٹک سے پار والوں کو مخاطب کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو جنہوں نے ایف آئی آر درج کی تھی انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ سزا کے لیے تیار ہو جائیں، اور اگر آپ نے 1 ہفتے میں یہ ایف آئی آر ساری واپس نہ لی تو پھر آپ سزا کے لیے تیار ہو جائیں اور اٹک سے پار جائیں. یہ لب و لہجہ یہ ہم نے پہلے بھی سن رکھا ہے. آپ میرا اشارہ تو سمجھ رہے ہو کس طرف ہے. خدا نہ کرے کہ کبھی ہم ایسی صورتحال میں آئیں جب ان چیزوں کو عملی جامہ پہنا دیا جائے. اب آ جائیے جناب، وہاں سے چلے آپ اور آ جائیں نیشنل اسمبلی میں. جو تقاریر وہاں ہوئی، چاہے وہ ڈوگر صاحب کی تھی، چاہے جنید اکبر صاحب کی تھی، چاہے محمود اچکزئی صاحب کی تھی، یہ کون سے ملک میں رہتے ہیں؟ یہ کہاں سب کچھ ہوتا ہے اور یہ کہاں سب کچھ اس سے پہلے ہوا ہے؟ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی بھی انداز میں مسلح افواج ہو یا جسے اسٹیبلشمنٹ کہہ کے پکارا جا رہا ہے وہ کسی طرح سے بھی سیاست میں مداخلت کرے، جمہوری عمل میں مداخلت کرے. کوئی ذی شعور شخص، کوئی پڑھا لکھا شخص اس کی حمایت نہیں کر سکتا. لیکن یہ سب کچھ کہنے کا ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے، ایک انداز ہے. وہ سارے انداز پیچھے پھینک دیے گئے ہیں. کوئی اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہماری 150 سیٹیں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 186 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 200 ہیں، ایک نے تو آج یہاں تک کہہ دیا کہ 225 سیٹیں ہماری ہیں. تو پھر آپ کیا کرنے آئے بھائی یہاں؟ پھر اپنی سیٹیں پوری کر لینا پہلے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی صورت اس کے خلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنا جینوئن مینڈیٹ مانگ رہا ہے تو وہ اس کو ملنا چاہیے. الیکشن میں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو ان کو فکس کرنا چاہیے.
ان کا حشر بپا کر دینا چاہیے. لیکن خدارا اپنے لب و لہجے پہ غور کریں, اپنے الفاظ کا چناؤ دیکھیں. تو میں تو آج ڈر گیا ہوں ملک صاحب, اگر آپ ایمانداری سے مجھ سے پوچھیں تو میں تو بہت ڈر گیا ہوں. نہ مجھے یہ اسمبلی چلتی دکھائی دیتی ہے, نہ مجھے یہ حکومتیں چلتی دکھائی دیتی ہیں. مبشر لقمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے بعد یہ جو ہے اسمبلیاں اگر ایسے ہی کام کرتی رہیں تو یہ آخری اسمبلی ہوگی. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مبشر لقمان سے. انہوں نے بھی ماضی دیکھا ہوا ہے, انہیں بھی وہ سارے حوالے یاد ہوں گے جن کا میں نے تذکرہ کرنے کی کوشش کی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ ابھی بھی بہت مارجن دے رہے ہیں. اگر لب و لہجہ یہی رہا, اگر انداز تقریر یہی رہا, اگر ان دعووں کو عملی جامہ پہنایا گیا تو 6 مہینے تو بہت ٹائم دے دیا انہوں نے. یہ تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ کرا کے چھوڑیں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر 3 دفعہ کی طرح پھر سے ملٹری انٹرونشن ہوئی, nobody is to be blamed but our politicians. چاہے کسی پارٹی سے تعلق ہو, ان کا سب ذمہ دار ہے. یہ جو پولیٹیکل معاشرہ ہے ہمارا, جو جس کو ہم جمہوری معاشرہ کہہ کے بڑا سر بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر اس میں ہوتے ہوئے مینڈیٹ اپنا جو ہے جو بھی ریسپیکٹو مینڈیٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے اگر ہم آواز دے دے کے بلا رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ ذمہ داری ہے مجھ پر, آپ پر, مبشر لقمان پر, کہ ہم نام لے کے کہیں کہ کون ذمہ دار تھا اس کا. جی بخاری صاحب ایک کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد اور اسی پہ بات کریں گے کہ اگر اسمبلیاں نہیں چل پاتی, اگر حکومت نہیں چل پاتی, ذمہ داری کس پر ہوگی. اور ساتھ ساتھ جو عطر کاظمی صاحب نے ایک سوال اٹھایا کہ میڈیا کی آزادی, کیا میڈیا کی آزادی کسی ذمہ داری کا بھی تقاضا کرتی ہے, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مبشر لقمان صاحب, ابھی جو بات ہو رہی تھی سیٹوں کے حوالے سے, نشستوں کے حوالے سے اور انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے, کچھ تقاریر کا ذکر بھی کیا سلیم بخاری صاحب نے کہ قومی اسمبلی کی جس قسم کی تقاریر کی گئی. کچھ خبریں ایسی بھی ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بعض سیاسی رہنما جو بڑی پرجوش تقاریر کر رہے ہیں, یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں اتنی تھیں, اتنی ہونی چاہیے. یہ جو ڈیمانڈ کرنے والی بات ہے کہ ہماری اتنی ہونی چاہیے یا ہم اتنی سیٹیں لے سکتے ہیں, بعض یہ بھی ڈیمانڈ کرتے رہے کہ ہمیں زیادہ نشستیں دی جائیں. کس منہ سے پھر یہ انتخابی دھاندلی کی بات کی جاتی ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا, جو عطر کاظمی صاحب نے بات کی کہ میڈیا کے اوپر سختیاں, میڈیا کے لوگ گرفتار کیے جا رہے ہیں, کیا صحافت جو ہے اس چیز کا نام ہے کہ میں للکار کے کسی ادارے کو کہوں یا میں کہوں کہ میں اس ملک کا نظام واضح کروں گا, کیسے چلے گا, میں فیصلہ کروں گا, عدالتیں یہ فیصلہ کریں گی, یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے؟ ملک صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تقریریں آپ نے سنی تو چلیں, کیونکہ انہوں نے نام دیا تو میں بھی نام لے دیتا ہوں اپنا. اشرف ضعیف صاحب کی لے لیں ایک ایگزامپل میں دے دیتا ہوں, باقی تفصیل میں کیا جانا. پچھلے دور حکومت میں اشرف ضعیف صاحب جو تھے وہ ان کے بہن بھائی, ان کے سالے سالیاں سارے ملا کے 9 عہدے ان کے پاس تھے حکومت میں. 9 عہدے جس میں وزارتیں بھی تھیں اور بہت کچھ بھی تھا. اب میرا ماننا ہے کہ جب تک ان کا کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا ان لوگوں کا, ان کو جب تک ان کو آپ یہ وہ اس پے فون کی طرح ہے کہ جس کے اندر کوائن ڈالتے رہو, سکے ڈالتے رہو تو وہ بولتا رہتا ہے. اور جس وقت اپنا جو ہے نا وہ اس کے اندر سکے ڈالنا بند کر دو, اس کے ٹون کی آواز, لمبی سی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ان کے تو مسائل یہ بات ہے. جہاں تک رہے گی صحافت, تو معذرت کے ساتھ ہم نے بھی صحافت کی ہے, کچھ ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, یہ نہیں کہ ہم نے بالکل صحیح کی ہے, ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں. لیکن اگر آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں تو پھر آپ اشرف المخلوقات بھی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. اب خصوصاً انہوں نے بات کی عمران ریاض کی, تو اس میں ایڈ کر لیں, اسطور کو بھی ایڈ کر لیں. تو پہلے عطر کاظمی بھی تو دیکھ لیں نا کہ ان کے اوپر الزامات کیا ہیں, کیا وہ صحیح ہیں کہ غلط ہے. اب اسطور صاحب جو ہیں, جتنے مرضی ہماری ان سے دوستی ہو, سلام دعا ہو, ہم جتنے مرضی ان کے خیر اندیش ہوں, لیکن انہوں نے خبر کیا دی, اور جس طرح کی وہ خبر دے رہے ہو کہ بار بار قائم ہے اس میں کہ نہیں میری خبر بالکل صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جو ہے وہ جیل میں جا کے عمران خان کو ملے ہیں اور ان سے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح عمران خان مان جائے. عمران خان نہیں مان رہے, وہ پاکستان سے باہر دورے پہ تھے. لیکن یہ آپ خبر دے کے آپ پاکستان میں عوام کو, پوری دنیا کو کس قسم کا میسج دے رہے ہیں؟ کیا یہ صحافت ہے؟ یہ تو صحافت نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. عطر کاظمی صاحب نے ساری عمر جہاں پہ ٹریننگ لی ہے نا, یہ برطانیہ میں ٹریننگ لے کے آئے ہیں, یہ بی بی سی کے لیے بڑا کام کرتے رہے ہیں. ان سے پوچھیں, ان کے قلم کی سیاہی خشک ہو جاتی تھی, زبان لڑکڑا جاتی تھی,
باتوں کی جنبش ختم ہو جاتی تھی اگر بغیر ایویڈنس کے ان کی وہاں پہ کوئی رپورٹ فائل ہو رہی ہوتی ہے، کسی کی بھی فائل ہو رہی ہو. اور یہ بھی پوچھیں کہ کتنے پاکستان کے چینلز ہیں جن کو آف کام نے فائن کیا، پھر آف ایئر بھی کیا اور متعدد بار فائن کیا یو کے میں اپنی پالیسیز جو ہے وہ غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ پہ. وہاں پہ آواز نہیں نکلتی، وہاں پہ آزادی صحافت پہ کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں پہ رول آف لا ہے. خدا کے لیے اس ملک کو بچائیں اور اپنی زبانوں پہ قابو کریں. سلیم بخاری صاحب، آپ ہمارے استاد ہیں، اخبارات کے آپ ایڈیٹر ہیں، سب سے اہم عہدوں پر آپ فائز رہے ہیں. اخبار میں خبر کو جانچنا، پرکھنا، اس کی منظوری دینا. میں مانتا ہوں اسد طور صاحب ہمارے برخودار ہیں، عمران ریاض صاحب ان کو رہا کیا جانا چاہیے، میں مطالبہ بھی کرنا چاہیے، لیکن ان کو بھی اپنی اس رویے پہ میرے خیال میں معذرت کر لینی چاہیے. خبر غلط جا سکتی ہے لیکن معذرت کرنا کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہے. جس قسم کی خبریں ہم دیکھتے ہیں آج کل پاکستان میں ٹی وی چینلز پر، پھر سوشل میڈیا پر، کہ جہاں اٹھا جس کے اوپر الزام لگا دیا، کہا چیف جسٹس واٹس ایپ کے ذریعے پیغامات بھیج رہے ہیں، اس قسم کی خبریں دی جا سکتی ہیں. اور پھر کیا کسی کی کردار کشی کے بعد آپ معذرت کیے بغیر، کسی سزا کے بغیر آپ پھر آزاد ہو جائیں تو کیا پھر اس سے ملک کا نظام چل پائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو کچھ مبشر لقمان نے کہا اس کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتا ہوں. انہوں نے بڑی ہمت کی ہے، نام لے دیا ہے، مجھے بھی تھوڑی جرات دلائی ہے، میں بھی کچھ نام لے دوں گا. بات اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ جرنلزم جو ہے یہ مستعار لے لی جائے گی ان چند لوگوں سے جو ہر طرح کے قسم پرسی کے حالات کے باوجود بھی کسی نہ کسی طرح سے جرنلزم کا، صحافت کا نام زندہ رکھے ہوئے ہیں. آپ کو میں اس ملک کے بہت بڑے چینل کے ایک بہت بڑے نامور شخص کے دو حوالے دینا چاہتا ہوں. انہوں نے 8 بجے لائیو ٹرانسمیشن میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کو الیکشن پورے ملک میں جتوا دیا تھا. اب اگر آپ کو نام سمجھ نہیں آیا تو اگر کہے تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. پھر انہوں نے یہ کہا ساتھ ہی ساتھ ایک سانس میں، جی دوسری سانس میں انہوں نے یہ کہا کہ لندن میں ایک پلان بنا تھا جس میں پاکستان کے آئین کو ختم کر کے قادیانیوں کے لیے یہ کرنا تھا اور یہ کرنا تھا. یہ کیا صحافت ہے بھائی صاحب؟ یہ there is its evidence. اسد طور صاحب جی بہت اچھے ہیں، بہت عظیم آدمی ہے، لیکن خدا کے واسطے آپ سمجھتے ہیں کہ جیل میں ایک جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا جانا ایک ایسا پوشیدہ ایکٹ ہے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، جس کی کبھی کوئی ایویڈنس ہی نہیں نکلے گی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ صحافت ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ اپنے ملک کے چیف جسٹس کی ننگی تصویر کسی کے اوپر سر لگا دیں اس کا اور اس کو وائلنٹ کر دیں. ایک مثال، آپ یہ تصویر لگا کے اور جشن منائے کہ پوٹن جو ہے وہ عمران خان کی کتاب پڑھ رہا ہے اور اے ایف پی اس کے اوپر کہے کہ یہ کیا حماقت ہے، یہ فلاں تصویر ہے، یہ فلاں 2016 کی تصویر ہے. از دیٹ اے جرنلزم؟ تو جرنلزم کو اب انشاءاللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرف کو جا رہی ہے کہ کوئی شرمناک آدمی جس کو کوئی شرم ہوگی وہ جرنلزم کہلانے سے اب اجتناب کرے گا، کنارہ کرے گا. نام بے پناہ لیے جا سکتے ہیں. ایک ایسا جرنلسٹ جو بہت بڑا کالم کار یعنی لکھنے والا تھا، وہ کہتا ہے کہ جو اسمبلیوں کے اندر جو بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے ایک خاص گوشت سے مثال دی ان کی کہ ان کی تو وہ مثال ہے ادھر سے یہ گوشت ڈالے ادھر سے اسی جانور کا گوشت ملے گا. از دیٹ جرنلزم؟ لعنت ہے ایسی جرنلزم کے اوپر 1000 بار. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں ایسی صحافت کا صحافی بننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کوئی نارمز ہوتے ہیں، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، ہر بات ہر طرح سے کہی جا سکتی ہے. آپ نام لیں، آپ نثار عثمانی کا نام لیں، آپ بے پناہ نام لے سکتے ہیں. انہوں نے نہیں کی ریزسٹنس جرنلزم. انہوں نے ایوب خان جیسے، جنرل مشرف جیسے، جنرل یعنی ضیاء الحق جیسے ان کو ناکو چنے چبوا دیے، لیکن ایک لفظ انگارڈڈ کبھی نہیں بولا انہوں نے. وہ صحافت نہیں تھی. ہم تو اس کی وی آر دا لاسٹ چپ آف اولڈ بلاک. اب یہ جس طرف کو صحافت جا رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی باپ ماں جو سینسیبل ہوں گے وہ اپنی اولاد کو کہیں گے کہ یہ صحافت کریں جا کے آپ اڈاپٹ. اللہ تعالیٰ معاف کرے. جیسا مبشر نے کہا بالکل ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم نے 1000 غلطیاں کی ہوں گی، لیکن ہم نے اس طرح کی غلطی نہیں کی ہے. آج کی تقاریر جن کا تذکرہ آپ نے کیا بالکل ٹھیک، یہ 1970 کی یاد دلاتی ہے. میں نے ذمہ داری سے یہ بات کہی ہے اینڈ آئی ہوپ مبشر لقمان ول اگری ود می. کوئی کہہ رہا ہے اٹک سے باہر پھینک دیں گے آپ کو. یہ نعرہ کہاں تک پہنچے گا آپ کو نہیں سمجھ آئی ہے کہ یہ کیا ہے. آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ اسی الیکشن کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ ہم اپنی اسمبلی پشاور میں بلا لیں گے. تو شیخ مجیب الرحمان نے کیا کہا تھا؟ Is that what we are doing? Is that nationalism? God bless us. God bless our souls. جی میں آتا ہوں بخاری صاحب. اطہر کاظمی صاحب، کیا ہمیں ذمہ دارانہ صحافت نہیں کرنی چاہیے؟
ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے، لوگوں کو گرفتار بھی ہونا چاہیے، لیکن اپنی غلطی پر معذرت کر لینی چاہیے. بندہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن یہاں جس ڈٹھائی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور جس قسم کے بھی سلیم بخاری صاحب نے بات کی کہ جو کمنٹس دیے جاتے ہیں، جو ویڈیوز میں جو بیانات دیے جاتے ہیں، جو الزام تراشی کی جاتی ہے، جس قسم کی تصاویر بنا کر فیک تصاویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈالی جاتی ہیں، کیا یہ ہمارے سوشل فیبرک کو توڑ کے نہیں رکھ دے گی؟ جی عطر کاظمی صاحب. جی دیکھیں obviously بہت ساری جو یہاں پہ باتیں ہوئی ہیں ان سے اختلاف کرنا مشکل ہے. بالکل درست انہوں نے فرمایا، مبشر صاحب نے بھی، سلیم بخاری صاحب نے بھی. بہت زیادہ مسائل ہیں یہ جو جن کی طرف انہوں نے نشاندہی کی کہ کسی پہ بھی الزام لگا دینا، کچھ بھی کہہ دینا، بالکل ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ جو ساری فصل پک کے تیار ہوئی ہے نا، اس کے بیج ہم نے خود بھی سوچنا پڑے گا نا کہ کس نے بوئے. آج ہم سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کو تو کہتے ہیں یا کسی نوجوان صحافی کو تو کہتے ہیں آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سارے ہم میرے سینئر ہیں، کیا اسی میڈیا کے اوپر ہم زرداری کی حکومت ختم کر کے نہیں روز اٹھتے تھے؟ کیا اسی میڈیا کے اوپر ہم میاں صاحب کا خونی احتساب کروا کے نہیں اٹھتے تھے؟ بڑے بڑے جیت سینئر صحافی جو ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں جو کلچر رہا ہے اس کے اندر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ چیز اوور نائٹ ڈیولپ ہو گئی ہے یا ہم سب نے حصہ ڈالا ہے، میں نے، آپ نے، ہم سب نے اس کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. باقی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. ملک ہوگا تو کسی کی صحافت ہوگی، کسی کی وکالت ہوگی، کسی کی سیاست ہوگی. میں دونوں اپنے سینئرز کی اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم آپ کے پاس ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جس کو شیئر کر کے بھی وہ نہ اس خبر کا کوئی فائدہ ہوتا ہے بلکہ الٹا انتشار پھیلتا ہے. تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ چیزوں کو کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی قانون توڑتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. ماورائے قانون آپ قانون توڑنے کے والے کے خلاف کارروائی کریں گے تو آپ اپنا مقدمہ جو ہے کمزور کرتے ہیں. یہ میرا آرگیومنٹ ہے. اگر عمران ریاض نے کچھ کیا ہے تو آپ اس کو آئین اور قانون سے ماورا نہیں ہے، لیکن 1 سال پرانے مقدمے میں اچانک آج وہ مطلوب ہو گیا. اور دوسرا میں تقریروں والی بات پہ، چھوٹی سی تقریروں والی بات پہ ایڈ کروں گا کہ تقریریں دیکھیں اسی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ان اداروں نے ہماری ہڈیوں سے خون بھی چوس لیا ہے. کیا کچھ ہمارے اداروں کے خلاف یہاں پہ تقریریں نہیں ہوتی رہی؟ اسی پارلیمنٹ کے اندر ہوتی رہی. خواجہ آصف صاحب کرتے رہے اور بھی بہت سارے دوست کرتے رہے. اور باقی پھر جو لوگ جوشیلی تقریریں کر رہے ہیں آپ اس کا سیاق و سباق تو دیکھیں نا. جنید اکبر کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اس کو کتنے شہروں میں آپ نے ذلیل کیا بغیر کسی مقدمے کے. کبھی ادھر کی پولیس آ گئی، کبھی ادھر کی پولیس آ گئی. تو ابھی اس وقت ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے، سب کو حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے اور سب کو جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے کی ضرورت ہے. یہاں پر ہم ایک بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. پرام ایک بار پھر خوش آمدید. مبشر صاحب آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. بات یہ ہے کہ اطہر اصل میں چھوٹا بھائی ہے تو میں اس کو ہمیشہ بڑے پیار سے میں کہوں گا جو بھی میں کہوں گا، لیکن اس کو خود پتہ ہے کہ اور اس کا کئی چیزوں پہ یہ گواہ ہے کہ 57 کیسز کا میں سامنا کر رہا ہوں پچھلے 14 سال سے. 57 کہنے کو ہوتے ہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد میں، ٹھیک ہے. لیکن نہ میں نے کبھی کسی پریس کلب میں جا کے کہا، نہ میں نے کسی فورم پہ جا کے کہا کہ میرے لیے احتجاج کرو یا فلاں کا بائیکاٹ کرو یا اس سیاستدان نے میرے سے زیادتی کی اس کا بائیکاٹ کرو. نہیں، میں نے جا کر لیگل جو بیٹلز ہے وہ کی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کاظمی، صحافت کا لبادہ اوڑھ کے ہر غلط کام کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بخاری صاحب نے 100% بات صحیح کی. اب آپ اس کو لطف آپ اس کا لے لیں، پورے لاہور کا چلے. میں آپ کو باقی ملک کی بات ہی نہیں کر رہا. لاہور میں اس وقت کون سا صحافی ہے، رپورٹر ہے جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اس کی موٹر سائیکل کے کاغذ ہیں یا اس پر لائسنس ہے اور اس پہ ٹرپل سواری نہیں ہو رہی اور وہ بغیر ہیلمٹ کے نہیں جاتا؟ جب یار کیا بات کریں ہم لوگ تو اپنا پولیس کو ہم نے اپنے پیر کے نیچے لگایا ہوا ہے، وکیل کو ہم نے اپنے ٹھوکر پہ رکھا ہوا ہے، ہسپتال میں ہم لوگ بدماشی کرتے ہیں. آپ کون سی صحافت کی بات کر رہے ہیں یار؟ کاظمی یہ نیچے سے شروع ہو جاتے ہیں، اوپر سے تو چلے چھوڑ دیں، اوپر والے تو فائدہ بھی اٹھا لیتے ہوں گے لیکن ہم نہیں اٹھاتے. کیا ہم لوگ یہ غلط کام نہیں کرتے؟ نہیں پلیز. اس ملک میں اب ضرورت آ گئی ہے کہ جیسے بخاری صاحب نے فرمایا، یار میں بھی، آپ بھی، دانشور بھی، اسٹیبلشمنٹ والے بھی، ججز بھی اور سیاستدان خاص طور پہ یہ مل کر مان لیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اب ہم نہ کریں تو بہتر ہے، بجائے ہم ماضی کے حوالے دے دے کے اپنی غلطی کو مزید جسٹیفائی کرتے رہیں. دیٹ از ناٹ آن. ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب فائنل کمنٹ میں آپ سے چاہوں گا. میں آئی ایم ایف کے حوالے سے بڑا شور مچ رہا کئی دن سے، یہ پی ٹی آئی کی سیاسی غلطی تھی
یا نئی حکومت کے لیے کوئی دباؤ کا باعث بن سکتی ہے؟ دیکھیے ہم نے اپنی عمروں میں سنا ہے، میرے خیال سے کاظمی صاحب بھی اور مبشر صاحب بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ کوئی بھی ایسی ایفرٹ جس سے آپ کسی باہر کی قوت کو یا کسی باہر کے ملک کو یا کسی باہر کے ادارے کو یہ کہیں کہ آئیں جناب ہمارے تو بس میں نہیں ہے، ہم تو ایک بنانا ریپبلک ہیں، آ کے ذرا ہمارے الیکشن کی انکوائریز تو کر لیں. دا ویری لٹل فیکٹ، یہ تو میں نے آپ کو بہت مختصر سی بات کی ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ غلطی آپ سے ایک دفعہ سرزد ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، سب سے ہو سکتی ہے، لیکن کیا آپ کو وہ ایک مرکزی اور 2 صوبائی وزرائے خزانہ کی ویڈیو آپ کو یاد نہیں رہی؟ کیا اس وقت ایٹ اے کروشل مومنٹ IMF کو نہیں کہا گیا تھا کہ جناب ہم نے جو معاہدہ کیا تھا ہم اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اس وقت اگر ایکشن ہوا ہوتا تو آج کسی کی مجال نہیں ہوتی. اس کو دنیا کا کوئی آرگومنٹ آپ لے آئیں اور اس کو جسٹیفائی کر کے دکھائیں کہ آپ IMF سے کہہ رہے ہیں کہ آئیے جناب ہمارے ملک کے اندر ہم تو سارے جاہل اور احمق ہیں، آپ ذرا آ کے ہماری مدد کر دیجئے. دا ویری ایکٹ از ناٹ، کسی ایک محب وطن پاکستانی کا یہ نہیں ہو سکتا. ایک ایسا شخص جو پرائم منسٹر رہا ہو، ایک ایسا شخص جس کے بارے میں اب بھی یہ ہے کہ وہ شاید اس ملک کو لیڈ کرے گا، اس کی اتنی غیر ذمہ حرکت کو ڈیفینڈ کرنے والے آدمی کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے. مبشر صاحب 1 منٹ ہمارے پاس بچا ہے، میں چاہوں گا آپ بھی کمنٹ کر دیں. اطہر کاظمی صاحب بھی، IMF کو خط لکھنا بڑی سیاسی غلطی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ نالائکی ہے. جو اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے کہنے پہ، پولیٹیکل پارٹیز کے کہنے کے ڈکٹیٹ پہ نہیں چلتے یا ان کے ڈکٹیشن پہ نہیں ہوتے. نہ انہوں نے ان کے کہنے پہ پاکستان کو لون دیا، نہ انہوں نے ان کے کہنے پہ پاکستان کا لون روکنا ہے. یہ صرف ایکسپوز ہو گئے ہیں، یہ اپنی جو ہے نا اپنے آپ کو بہنا کر گئے ہیں، عقلی طور پہ بھی، شعوری طور پہ بھی، اور محب وطن ہونے کی حیثیت سے بھی. مجھے تو ایسے آدمی کی اوپر میں کون سے الزام لگاؤں؟ سارے الزامات جو ہیں وہ کم چھوٹے پڑ گئے. جی اطہر کاظمی صاحب، دیکھیں ہمیں چیزوں کو اگین کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا مطالبہ کیا جائے. جب ہمارے ملک میں ہم کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ 15 خط لکھتے رہے. بی بی نے امریکہ میں بیٹھ کے، ابھی بھی ویڈیو موجود ہے، آپ کی ٹیم نکال دے گی، وہ بیٹھ کے کہہ رہی ہیں پاکستان کی جو ملٹری ایڈ ہے وہ بھی بند کر دیں، اس لیے کہ جناب وہ جمہوریت وہاں پہ مستحکم نہیں ہو رہی ہے، امداد بھی بند کر دیں، اس سے لنک کر دیں. ملٹری ایڈ اور جو ہے اس وقت IMF کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات، آپ کی جو مالی صورتحال، اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے؟ بالکل. دیکھیں جس دن پہلے دن علی ظفر صاحب نے باہر آ کے کہا کہ جی قرضہ نہیں ملنا چاہیے، تو میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ یہ انتہائی نامعقول اور غیر مہذب مطالبہ ہے اور یہ قابل مذمت ہے. اسی وقت میں نے کہا. لیکن اگر اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نے جو گارنٹیز دی تھیں اور ملک میں انتخابات صاف شفاف نہیں ہوئے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن پاکستان کی معیشت کو روکنے والی بات یا قرضہ روکنے والی بات ہو، وہ نامعقول بات ہے. اطہر کاظمی صاحب، مبشر لقمان صاحب، سلیم بخاری صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.